बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा, आज कलम उम्मी मामा की किस नंबर से तारा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। घर मेहमानों से खाली होते ही वो शख्स तेज़ कदम उठाता जिस जगह पर गया था वो था इसका पेंटिंग रूम, जहाँ आखिरी बार इसकी बनाई जाने वाली तस्वीर अब तक अधूरी थी। कमरे में दाखिल होकर वो इस तस्वीर के करीब गया और मुस्कुराते लबों के साथ हाथ बढ़ाकर इसे छू गया। अगला काम जो इसने वहाँ पर किया था वो था इस अधूरी तस्वीर में रंग भरने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी ज़िंदगी में भर चुके थे। ख्वाबों के पूरा हो जाने की उम्मीद फिर से जाग चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था टूटे ख्वाब फिर से जुड़ चुके हैं। आपसे बहुत मोहब्बत है नायाब, और यकीन करें अब तक एक फासला बनाए रखा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी की बीवी थी। आप मेरे दोस्त की बीवी थी, पर ये जानते हुए भी मेरा दिल बेख्तियार होता जा रहा था, और मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपके करीब भी नहीं आ सकता था। ऐसा लगने लगा था जैसे इसी तड़प में मर जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, ये सोच कर के आप मुझे मिल जाएंगी, और यकीन करें अब मैं आपको किसी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस शख्स के कहने का अंदाज़ ऐसा था जैसे नायाब मलिक इसके सामने मौजूद थी, जिसके सामने वो अपना हाल दिल बयान कर रहा था। पर वो सामने नहीं थी, लेकिन जल्द ही इसका ऐसा वक्त भी आना था जब इसे इल्हान बेग के सामने होना था। मुस्कुराते हुए इसने वहाँ रखा अपना सामान उठाया और इस अधूरी तस्वीर को मुकम्मल करने का काम शुरू कर दिया। वो खुश था बहुत ज़्यादा, ये सोच कर के नायाब इसकी होने वाली है और अब वो लड़की इसको किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। वो लड़की जो इल्हान बेग की मोहब्बत थी, इल्हान बेग की पाक मोहब्बत। घर में दाखिल होते ही इसकी पहली निगाह लॉन में खड़ी आयनूर पर पड़ी। दोनों हाथ आपस में बांधे वो लड़की इस वक्त यकीनन अपने ख्यालों में मसरूफ़ थी, तभी तो इसके आने पर भी नहीं चौंकी। मुस्कुराते हुए कदम उठाता वो इसके करीब गया और अपने कंधे पर मौजूद शाल इसके गिर्द डाले इसे अपने हिसार में लेता इसकी पुश्त अपने सीने से लगा गया, और जरियान की जानिब से अचानक की जाने वाली इस हरकत के बायस वो चौंक कर चेहरे का रुख इसकी तरफ मोड़ गई। जरियान की जान, क्या सोचा जा रहा था? कुछ खास नहीं, कुछ तो खास था जो तुम्हें ये तक एहसास ना हो सका कि मैं आ चुका हूँ। मैं बस अरीज मामा के बारे में सोच रही थी और मुझे उश्वा की याद आ रही थी। वो मेरी दोस्त है जरियान, बहुत अच्छी दोस्त। क्या मैं इसे यहाँ बुला सकती हूँ? इसने इजाज़त तलब नज़रें इसकी जानिब उठाई। ये तुम्हारा अपना घर है आयनूर, जो करना चाहो करो। और क्या मैं यूनिवर्सिटी भी जा सकती हूँ? बिल्कुल, तुम जाना चाहो तो ज़रूर जा सकती हो। इसकी बात सुनते ही वो मुस्कुराते हुए शुक्रिया कह गई, जबकि जरियान बेख्तियार झुकता इसके बालों पर अपने लब रख गया था। तुम्हारा शुक्रिया आयनूर, किस लिए? इसने हैरत से पूछा। मुझे ये सुकून देने के लिए, गंभीर लहजे में कहता वो शख्स अब की बार झुककर इसके सफ़ेद गर्दन पर अपने लब रख गया, और इसकी जानिब से ऐसी हरकत पाते ही आयनूर चंद लम्हों के लिए जैसे अपना सांस तक रोक गई थी। जब तुम करीब होती हो तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। आयनूर, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारे बिना मैंने अपनी हर रात बहुत मुश्किल से काटी है। मैं मुंतज़िर था हमेशा से तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमसे किस कदर मोहब्बत है मुझे, और तुम्हारे लबों से ये सुनने के लिए कि तुम्हें किस कदर मोहब्बत है मुझसे। अपनी शाल में कैद इस लड़की को कमर से थामे वो इसका रुख अपनी तरफ कर गया, और अपने वजूद पर महसूस होता इसकी उंगलियों का बेबाक लम्स इसे कुछ कहने दे रहा था, ना ही झुकी नज़रें उठाने। इस शख्स के सामने नज़रें वो कभी उठा नहीं सकती थी, और आज तो जैसे ये काम नामुमकिन सा लग रहा था। प्लीज़ आयनूर, आज अपने लफ्ज़ों से भी मुझे सुकून बख्श दो, वो कह दो जिसे सुनने का मैं ख्वाहिशमंद हूँ। इसके बालों में चेहरा छुपाता वो जैसे मिन्नत भरे अंदाज में कह रहा था, इसे सुनना था। आयनूर मिल्क के लबों से खुद के लिए मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत है ना मुझसे? हाँ हाँ हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। अगर ना होती तो यहाँ आपके सामने ना होती। मैं नहीं जानती कब हुई, कैसे हुई, इल्म नहीं है। बस इतना पता है कि मैं तहयात आपके साथ चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि जरियान मलिक हमेशा मेरा, सिर्फ मेरा रहे, दरमियान में कोई दूरी ना आए। शायद लोगों को ये कम अकली लगेगी, मैं एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी जिसे ठीक से जानती तक नहीं। मिले हुए भी इतना कम अरसा हुआ है, पर मुझे लोगों की बातों से गर्ज नहीं है जरियान मलिक, मुझे बस आपसे गर्ज है। मेरे लिए आप अहम हैं। इसका चेहरा अपने हाथों में भरे वो नरमाहट भरे लहजे में कहती जा रही थी, और वो शख्स अपनी आंखें मूंदे इसे सुनता, इस सुकून भरे लम्हात को जी रहा था। अलबत्ता आयनूर की खामोशी इसे बंद आंखें खोलने पर मजबूर कर गई थी। सुर्ख चेहरे वाली वो लड़की अब अपने हाथ इसके चेहरे से हटाकर नीचे की तरफ
کر چکی تھی اور اس کی نظریں جھک چکی تھی۔ شاید اظہار محبت نے شرم و حیا کے باعث اسے نظریں اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا انداز دیکھتے ہی زریان نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ زریان کے اس عمل کے باعث وہ لڑکی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اپنا چہرہ اس کے سینے سے چھپا گئی اور اس کا انداز زریان کی دلکش مسکراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے شرمائی ہوئی گڑیا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور جلتی روشنی بجھا کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ آئے نور ملک، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو تم پر اپنا حق جتاؤں؟ تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس کروا دوں؟ اس شخص کی گمبھیر آواز اندھیرے کمرے میں گونجی، جس کے ساتھ ہی آئے نور ملک کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز بھی کمرے میں پیدا ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر زریان نے ایک مرتبہ پھر اس لڑکی کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کیا اور بیڈ پر گراتا اسے خود پر گرا گیا۔ آئے نور، اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ شخص ایک مرتبہ پھر اسے پکار بیٹھا۔ میں نہیں کر سکتی انکار، میں آپ کو کبھی انکار نہیں کر سکتی زریان۔ آئے نور ملک، صرف سر تپیر آپ بس آپ کی ہے۔ اجازت کا طلبگار وہ شخص اجازت ملتے ہی رخ بدلتا اس لڑکی کے چہرے پر جھکا اور اس کے وجود پر حاوی ہوتا اسے اپنی شدتوں سے روشناس کراتا چلا گیا۔ وہ سالوں سے تڑپ رہا تھا اپنی آئے نور کے لیے۔ ہجر کی کتنی ہی راتیں تھیں جو اس شخص نے کاٹی تھی، کتنے ہی انتظار بھرے لمحے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ سالوں سے وہ شخص تنہا تھا اپنی آئے نور کے انتظار میں۔ آج جب وہ ملی تھی تو پھر یہ دوری مزید کیسے قائم رہتی؟ اس نے سالوں تک آئے نور کا انتظار کیا تھا، صبر کیا تھا۔ اب اس صبر کا اجر تو اس کا حق تھا، جس کے لیے اسے یہ مہکتی رات بھی کم لگ رہی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی مسفرہ کی پہلی نگاہ اپنے قریب سوتے محراب پر گئی تھی اور نیند میں ڈوبے اس شخص کو وہ ساکت نظروں سے کئی لمحوں تک تکتی رہ گئی۔ اس سے ڈرنے کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ اسے جیل میں ڈال دے گا، لیکن اب چونکہ وہ اس کے نکاح کر چکی تھی تو یقیناً اس نے ایسا کچھ نہیں کرنا تھا، اور یقیناً اب درمیان میں حائل ہوا یہ ڈر بھی دور ہو جانا تھا۔ اور اس وقت تو جیسے ڈر کہیں تھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ ہر ڈر کو بھلائی محراب بیگ کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ شخص بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ شاید مسفرہ نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی جو ایک ہی رات میں وہ شخص اسے اچھا بھی لگنے لگ گیا تھا، ورنہ چہرہ تو اب بھی وہی تھا جسے اس نے پہلے کبھی ایک نظر سے زیادہ دیکھا تک نہیں تھا۔ پر آج وہ نظریں نہیں ہٹانا چاہ رہی تھی، وہ بس مسکراتے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی جس کے بال اس وقت بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے پڑے تھے، اور سوتے ہوئے اس وقت وہ بہت معصوم بھی لگ رہا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو چھونے کی نیت سے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جب اسے نیند سے بیدار ہوتے دیکھ وہ فوراً ہاتھ پیچھے کرتی اپنے وجود پر ڈالا کمبل چہرے تک ڈال گئی۔ محراب بیگ نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ خیال تھا وہ اب تک سو رہی ہوگی، اس لیے وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ کمبل میں چھپی اس لڑکی کے چہرے سے کمبل ہٹا کر محراب نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ جب اس کی پلکوں میں لغزش پا کر وہ مسکراتے ہوئے اب کی بار جھک کر اس کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ارادہ اسے تنگ نہ کرنے کا تھا، لیکن کہیں اس کے کسی عمل سے مسفرہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، پر وہ تو پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ جانتی ہو اپسرا، کل اپنی بات کہہ کر میں بہت پچھتایا تھا۔ اس کے کہنے پر مسفرہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ یقیناً وہ منتظر تھی یہ جاننے کے لیے اس نے کیا کہا تھا جس کے بعد وہ پچھتایا تھا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات نہ کہتا پھر بھی اپنی آنکھیں بند ہی رکھتی۔ کیا بات؟ یہی کہ اگر تم سو گئی تو میں اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تھی میں نے یہ بات کہہ کر، اور تم خود بھی بہت ظالم بیوی ہو، میرا خیال کیے بنا سو گئی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا۔ معصومیت سے کہتی وہ الزام اسی پر ڈال گئی تھی جسے تم میری ہر بات مانتی ہو، جیسے کہ اگر میں ابھی کہوں گا کہ کچھ دیر پہلے جو میں نے کیا وہ تم بھی کرو تو کیا تم کرو گی؟ اس کا گال سہلاتے ہوئے شرارتی انداز میں گویا ہوا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ سرنفی میں ہلاتی اپنے گال پر دھرا اس کا ہاتھ درد دور کرتی واپس اس کمبل میں خود کو قید کر گئی تھی، اور مسفرہ کی اس حرکت پر وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ البتہ اس کے معصوم تاثرات یاد آتے ہی اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ضرور بکھری تھی۔ باتھ روم سے باہر نکلتے ہی پہلی آواز جو کانوں میں پڑی تھی وہ اس کے بجتے فون کی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول دور پھینکا اور سائڈ ٹیبل کے قریب جا کر وہاں رکھا۔ اپنا فون اٹھا گئی جہاں اس وقت کال انجان نمبر سے آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ کال پک کر کے اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف موجود اس شخص کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صبح بخیر، آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ تم میری آواز پہچان گئی؟ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ بات مت بدلیں ظواہر۔ نہیں بدل رہا۔ تمہارا نمبر لینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا؟ اور آپ نے مجھے فون کیوں کیا تھا؟
کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ یقیناً کل گزری بات کے باعث اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہوگا کہ کیا عشوہ اس سے ناراض ہو چکی تھی، پر ایسا نہیں تھا۔ بس ظواہر کا کل کیا گیا اچانک عمل اسے خوفزدہ کر چکا تھا، لیکن اب وہ خوف بھی زائل ہو چکا تھا۔ نہیں سوری، مجھے تم سے ایسے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں۔ جانتی ہو عشوہ، تم بدل رہی ہو۔ ایک شخص ہے جو تمہارے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا ہے۔ تم نے کہا تم اسے پسند کرتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں بات پسند سے آگے جا چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ کر سکی۔ سانس جیسے لمحے بھر کے لیے تھم چکی تھی، کیونکہ دوسری جانب موجود اس شخص نے غلط نہیں کہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس بات کو جب اس کی ظواہر ملک کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں، پر اس کم وقت میں ہی وہ شخص اس کے لیے خاص بن گیا تھا۔ آج تک ایسا کچھ وہ بھی عیسیٰ کے لیے محسوس نہ کر سکی جیسا اس شخص کے لیے کرنے لگی تھی۔ بات سچ میں پسند سے آگے نکل چکی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی عشوہ سمیر؟ اس کی طرف سے ملنے والی اس طویل خاموشی کے بعد وہ مزید انتظار کیے بنا اپنی بات کہہ بیٹھا، جسے سنتے ہی اس لڑکی کا سانس جو پل بھر پہلے بحال ہوا تھا پھر سے رک چکا تھا۔ ہاں، بات پسند سے آگے جا چکی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اسے پرپوز ہی کر ڈالے گا۔ عشوہ جواب دو، بڑی امی اور بڑے بابا نہیں مانیں گے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ظواہر کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس اقرار نہ کرنے کی وجہ صدف اور ارمغان تھے۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اور آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ تم بس اپنا جواب دو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے ایک مرتبہ پھر وہ سوال دہرانے پر اب کی بار جس پہلے خیال نے ذہن کے گرد گردش کرنا شروع کیا تھا وہ عیسیٰ افندی کا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں ڈالی جہاں عیسیٰ کی پہنائی گئی رنگ ابھی بھی موجود تھی۔ کیا وہ برا مان جائے گا؟ نہیں، وہ اسے سمجھتا تھا ہمیشہ۔ عیسیٰ اسے اب بھی سمجھ آئے گا۔ ہاں۔ فقط ایک لفظ ادا کرتی وہ کال کاٹ گئی تھی اور اس کا جواب دوسری طرف موجود اس شخص کی ہنسی کی وجہ بن گیا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر خوش تھا۔ عشوہ شیرازی کے جواب نے اسے کس قدر خوش کر ڈالا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو کل کی طرح آج بھی زریان ملک کے حصار میں پایا تھا، البتہ آج منظر کچھ مختلف تھا۔ خود کو اس کے برہنہ سینے پر پاتے ہی وہ لڑکی لمحے کی دیر کیے بنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارادہ وہاں سے جانے کا تھا، لیکن وہ شخص اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس اپنے قریب کر چکا تھا۔ مجھے دیکھنے تھے تمہارے چہرے پر بکھرے یہ خوبصورت رنگ جو میری وجہ سے بکھر رہے تھے، اور تم یہاں سے جا رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی آئی نور کی طرح ابھی نیند سے جاگا تھا، اور یقیناً اس کے اٹھنے کے باعث ہی زریان کی نیند ٹوٹی تھی۔ زریان، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نظریں مزید جھکائے اس نے زریان کے حصار سے نکلنے کی ایک کوشش کی، جسے ناکام بناتا وہ شخص ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو، اس نے اپنے حصار میں لیتا وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس کی شرم و حیا میں مزید اضافہ کر گیا تھا کہ کیا اب میں جاؤں؟ نہیں، یہیں رہو میرے پاس، میرے ساتھ، میرے حصار میں قید۔ اس کے وجود میں قائم اپنی گرفت مزید سخت کرتا وہ آنکھیں موند گیا، اور اب کی بار وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ انداز ہو چکا تھا اس قید سے تب تک رہائی ممکن نہیں جب تک زریان ملک نہ چاہتا۔ محراب کے باتھ روم میں بند ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ویسے بھی اس کا سارا سامان اس وقت اس کے پرانے کمرے میں ہی موجود تھا۔ بات لے کر وہ شخص جس وقت باہر نکلا اس وقت کمرہ مسفرہ کی موجودگی سے خالی تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ معمول کے مطابق اپنی تیاری شروع کر گیا، اور مکمل تیار ہوتے ہی سامان اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا، البتہ متلاشی نظریں اسے ہر جانب ڈھونڈنے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ یقیناً پھر اس وقت اس نے اپنے کمرے میں ہی ہونا تھا۔ اس نے ایک نگاہ مردانہ کلائی پر موجود گھڑی پر ڈالی۔ مسفرہ سے ملاقات کی جاتی تو کام کے لیے خاصی دیر ہو جانی تھی، اس لیے بہتر تھا اس کے ساتھ اگلی ملاقات واپس آ کر ہی کی جاتی۔ بے چین ہوتے دل کو تھپکتا وہ شخص ڈائننگ ایریا کی طرف گیا جہاں اس وقت بس الہان بیگ موجود تھا۔ کیا حال ہے؟ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے وہ روز کی طرح پوچھنے لگا، جسے سنتے ہی الہان اپنی جھکی نظریں اٹھا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور محراب اس کی گھورتی نظروں کا مطلب نہ سمجھ سکا وہ اسے گھور کیوں رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، سب خیریت ہے؟ تم جانتے تھے محراب کے زریان نایاب کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ ہاں، گہرا سانس پڑتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کچھ جانتے تھے؟ ہاں۔ تم مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ تم جانتے تھے نا سب کچھ، یہ بھی جانتے تھے کہ میں کس کرب سے گزر رہا تھا، پھر مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا گیا؟ مجھے زریان نے منع کیا تھا، اور یقیناً تم سب جان چکے ہو تو زریان نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ نہ کہ اس نے اب تک
तुम्हें इस बात से दूर क्यों रखा था? हाँ, बता दिया। कुर्सी से पुश्त टिकाता वो शख्स गहरी सांस भरकर रह गया था। तो फिर अब भूल जाते हैं गुजरी बातों को और खुशियाँ मनाते हैं आने वाले दिनों की, अपनी अजियत कर्ब सब भूल जाओ। इल्हान, बस इतना याद रखो कि अब इंतज़ार मुकम्मल हो चुका है। वो लड़की तुम्हें मिलने वाली है जिसके साथ की तुम्हें चाहती। इसने रसानियत भरे अंदाज में कहा, जिसे सुनते ही अब की बार वो धीमे से मुस्कुरा दिया। ये ख्याल ही खुशकुन था। नायाब मलिक सच में इसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। यूनिवर्सिटी के बाद वो ऑफिस जाने के बजाय आइनूर से मिलने गई थी, क्योंकि मैसेज के ज़रिए आइनूर इसे मुख्तलिफ लफ्ज़ों में अपनी बात और जगह बता चुकी थी। इसके इश्तियाक में डूबी वो लड़की यूनी के बाद सीधा इसके पास ही गई थी और इसकी ज़बानी हर बात सुनते ही हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। कहानी कुछ फिल्मी सी थी, पर वो खुश थी अपनी दोस्त के लिए, क्योंकि आइनूर खुश थी और ये बात तो इसके चेहरे से ही वाज़ह नज़र आ रही थी। मैं तुम्हारी मंगनी भी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकी, इसलिए तुम जल्द से शादी कर लो ताकि मैं इसे ठीक से एंजॉय कर सकूं, इसने खुशदिली से कहा। अलबत्ता इसकी बात उशवा शराजी का रंग फीका कर चुकी थी, जिसे देखते ही आइनूर बस ताज्जुब भरे अंदाज में सोचती रह गई कि इसके तासरात क्यों बदले थे। सब ठीक है उशवा? मैं ईसा से शादी नहीं कर सकती आइनूर। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं ईसा से शादी नहीं कर सकती। ईसा अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, पर मैं जानती हूँ इस रिश्ते में जुड़कर मैं इसे ठीक से निभा नहीं सकूंगी। इसने अपनी तरफ से एक जवाब पेश किया। अलबत्ता आइनूर की निगाहें बस ये समझना चाह रही थी कि इसने जो कहा वह दुरुस्त था या बात कुछ और थी। उशवा, जो बात है वो बताओ। यही हकीकत है आइनूर, मुझे नहीं लगता मैं ईसा के साथ रिश्ता निभा सकूंगी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसको पसंद करती हो तुम? हैरत को दूर झटक कर वो बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में पूछने लगी। ज़वाहिर, मैंने बताया था ना तुम्हें। उशवा, ईसा और तुम्हारा बचपन का साथ है। तुम एक ऐसे शख्स की खातिर इन्हें छोड़ रही हो जिसके साथ बस कुछ मुलाकातें ही गुजरी हैं। हाँ, लेकिन वो गुजरी कुछ मुलाकातों में ही ख़ास बन गए हैं। ईसा अच्छे हैं, मुझे इनकी फ़िक्र है, इनसे प्यार है, पर इनके साथ रहकर वो सब कभी महसूस नहीं किया जो ज़वाहिर के साथ रहकर करती हूँ। इसके अंदाज में बेबसी झलकी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब इसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा हो। तुमने घर में किसी को बताया ये सब? बड़ी अम्मी से बात की थी, इन्हें बताया कि मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। इन्होंने कहा कि मैं खुद को संभालूं, मुझे ईसा से ही शादी करनी होगी। वो ठीक भी हैं। तुम तो ऐसा मत कहो आइनूर, तुम मेरी बात को समझो। मैं फिर बस यही कहूँगी कि ईसा से बात करो, इन्हें हर बात बताओ। तुम कहती हो ना वो तुम्हें समझते हैं, तो फिर मुमकिन है अब भी हमेशा की तरह वो तुम्हारा साथ दे दें। उशवा की बात सुनकर वो बस इतना ही कह सकी और इसकी बात सुनते ही वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गए। इसे ईसा से बात करनी थी, क्योंकि ईसा अफिंदी इसकी कोई बात कभी रद्द नहीं करता था, पर वो शख्स आज तक इसकी हर बात मानता आया था। तो इसलिए क्योंकि उशवा शराजी इसकी मोहब्बत थी, वो इसके लबों से अदा हुई हर ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहता था, फिर चाहे वो कुछ भी होती। पर अब की बार वो लड़की इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रही थी। क्या अब भी वो हमेशा की तरह उशवा शराजी की बात मान लेता, मोहब्बत में समझौता कर लेता, या फिर अपनी मोहब्बत को अपनाने के लिए इसका ये फैसला रद्द कर देता? बाहर की तरफ जाते ही इसका टकराव अंदर दाखिल होते जरियान से हुआ। वो इस जगह पर आया था, गार्ड इससे सलाम कर रहा था, इसलिए जानना मुश्किल तो नहीं था कि वो शख्स ही आइनूर का शोहर था। अलबत्ता वो जाना पहचाना सा लग रहा था इसे, और इसे गौर से देखते हुए उशवा बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इसने इसे कहाँ देखा था। इसके खुद को मुसलसल देखने पर जरियान बेसाख्ता हंस उठा। अंदाज़ा था वो इस तरह इसे देखते हुए क्या मिला खता करना चाह रही हो। कैसी हो इशवा? आप मुझे जानते हैं? लहजे में हैरत झलकी। तुम आइनूर की दोस्त हो और अरशब की कज़न भी। इसके लबों से अरशब का नाम सुनकर इसे जानने में ज़्यादा देर ना लगी कि वो शख्स कौन था। चेहरा भले से ना याद हो, लेकिन नाम जहन में दर्ज था। वो ज़रियान ही था, ज़रार मलिक का भाई और अरशब का दोस्त। आप ज़रियान मलिक हैं ना, अरशब भाई के दोस्त? हाँ, शुक्र है तुम्हें याद तो आया। मैं आपको 10 साल बाद देख रही हूँ। याद रहते भी तो कैसे, मुझे भी तो तुम याद हो। शायद मेरा हफ्ज़ा आप जितना मजबूत नहीं है, ये भी कह सकते हैं। आइनूर से मिली तुम? ज़रियान के पूछने पर इसने सर को होले से जंबिश दी। अलबत्ता घर में दाखिल होता एक और फर्द इसे खासा हैरान कर चुका था। ग्रे कलर की हाई नेक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो ज़वाहिर मलिक ही था, जो इसके चेहरे पर बिखरे इन तासरात से खासा महसूस हो रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसकी बात सुनते ही ज़रियान ने नज़रों का रुख इस जानिब किया जिस तरफ वो
کیے کھڑی تھی اور وہاں ظواہر کو پا کر رخ واپس اس کے جانب موڑ لیا تھا۔ یہ میرا دوست ہے، ویسے ہماری دوستی اتفاق سے ہوئی تھی، پر وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی اتفاق بھی بہت خوبصورت بن جاتے ہیں، بس ایسے ہی مجھے یہ دوست مل گیا۔ میری اتنی تعریف مت کرو زریان۔ زریان نے جیسے اس کی بات دھیان نہیں دیا تھا۔ خیر تم اسے کیسے جانتی ہو؟ ہاں ہم دوست ہیں، اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے کہہ بیٹھی، جسے سنتے ہی ظواہر کی نظروں نے فوراً اسے گھورنے کا کام کیا۔ میں نے آج عشوہ شیرازی کو پرپوز کیا تھا اور جواب مجھے ہاں میں ملا تھا۔ اس کے اچانک کہنے پر عشوہ جھنپ کر اپنا سر جھکا گئی اور اس کا انداز زریان کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے مسکراہٹ بکھیر گیا۔ پھر تو تم نے غلط انسان کو اقرار کا جواب دے دیا ہے۔ ایک نظر ظواہر پر ڈالتا وہ سنجیدگی سے کہہ اٹھا، البتہ اب کی بار جیسے ظواہر نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، خیال تھا یہ بات اس نے مذاق میں کہی ہوگی، اس لیے وہ ایک نظر عشوہ پر ڈالتا واپس گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اس گھر میں آیا ہی عشوہ شیرازی کے دیدار کے لیے تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا زریان بھائی؟ ظواہر کے وہاں سے جاتے ہی وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ البتہ اس کی بات سن کر زریان اسے بتا نہ سکا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ظواہر ملک وہ شخص تھا جس نے عشوہ شیرازی کے آنسوؤں کی وجہ بنی تھی، پر یہ بات وہ جانتے ہوئے بھی اس سے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا عشوہ، اندر آؤ۔ نہیں میں بس اب چلوں گی، کافی دیر ہو گئی ہے نا۔ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ گھر سے باہر چلی گئی اور اس کے جاتے ہی وہ شخص پاکٹس میں ہاتھ بھرے خود بھی اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ دن روز کی طرح آج بھی خاصا خوشگوار گزرا تھا اور آج تو جیسے سب کچھ ہی خاصا خوشگوار لگ رہا تھا اور نایاب ملک کی موجودگی اس خوشگواری میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس سے فاصلہ وہ کبھی بنا نہیں پایا تھا، چاہ کر بھی نہیں، البتہ آج وہ اس سے دوری بھی نہیں بنانا چاہ رہا تھا، نہ ہی بنا پا رہا تھا۔ خواہش تھی اس وقت اس کے ساتھ چلتی وہ لڑکی ایسے ہی اس کے ساتھ رہے اور اسی طرح اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتی رہے۔ میں نے سنا آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی ہے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ ہاسپٹل کے اسٹاف سے ملی۔ اس کے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ خیال تھا شاید الہان کو اس کی بات بری لگی ہو، پر ایسا نہیں تھا۔ نیا ملک کے لفظ آج بھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنے تھے۔ ہاں پھر آپ کب کرنے والے ہیں؟ جب لڑکی کا دل مجھ پر آ جائے گا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ اب تک شادی کر چکے ہوتے۔ اچھے خاصے تو ہیں، کوئی لڑکی آپ کو پسند کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لڑکی مجھے پسند کیوں نہیں کرے گی؟ چلتے قدم روک کر وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خاصی دلچسپی سے پوچھنے لگا، شاید آپ خود منتظر ہیں؟ میرے خیال سے آج تک آپ کو کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی اور آپ اس وقت کے انتظار میں ہیں جب کوئی لڑکی آپ کو پسند آئے گی۔ ویسے سچ بتائیں، کیا آج تک آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ یا پھر اگر پسند آئی ہے تو کتنی آئی ہیں؟ بس ایک ہی، البتہ زریان کہتا ہے دل کے ڈاکٹر نے اپنے دل میں ہزاروں حسینائیں چھپا رکھی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ بے اختیار ہنسی اور الہان بیگ مبہوت ہوتا بس اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اب تک ایسا لمحہ پہلی بار میسر ہوا تھا جب وہ اس لڑکی کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے اندازے کے مطابق وہ حقیقی زندگی میں ہنستے ہوئے اس کی بنائی گئی تصاویروں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہنستی رہا کرو میرا بچہ، ہنستے ہوئے پیارا لگتا ہے۔ لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلے جسے سنتے ہی نیا ملک کی ہنسی ایک دم تھم گئی۔ وہ شخص سے ایک مرتبہ پھر اپنے لفظوں سے زرار کی یاد دلا چکا تھا۔ اس نام سے اسے وہی شخص تو پکارتا تھا۔ کیا اس نے سچ میں وہی لفظ سنے تھے جو الہان بیگ نے کہے تھے، یا پھر یہ بس اس کا وہم تھا؟ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی کا مظاہرہ کر گیا۔ میرا بچہ، اس نے دھیمے لہجے میں اٹکتے ہوئے کہا، لیکن اب کی بار الہان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، مگر سوال ضرور پوچھا تھا، وہی سوال جو نیا ملک سے پوچھنے کا وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھا۔ مجھ سے شادی کریں گی نایاب؟ اس کی بات سنتے ہی نایاب نے جھٹکے سے اس کی جھکی نظریں اٹھائیں۔ سوال خاصا غیر متوقع تھا۔ زریان بھلے سے کئی بار اس کے سامنے کہہ چکا تھا کہ الہان کو اس جیسی لڑکی کی خواہش تھی، لیکن اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ الہان اس کے سامنے کبھی اس طرح کی بات کرے گا۔ آپ لفظ اس کے لبوں سے ادا نہ ہو سکے۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا کہتی، اسے شرم دلاتی، انکار میں جواب دیتی، یا پھر کچھ اور کہتی۔ یقیناً اس وقت آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوں گی، البتہ کہہ نہیں پا رہی ہوں گی، یہ الگ بات ہے، پر میں خود بتا دیتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ یقیناً آپ میرے اچانک ایسا سوال پوچھنے سے پریشان ہو چکی ہیں، اور اس بات سے بھی کہ میں ہاسپٹل میں کھڑا آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شاید آپ مجھے شرم دلانے کی کوشش بھی کریں گی اور کہیں گی آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، پر حقیقت سے باخبر ہوں آپ دونوں کے درمیان سب کیسا ہے، اس بات سے بھی، اور جلد ہی علیحدگی ہو جائے گی اس بات سے بھی۔ الہان بیگ کے لفظوں نے جیسے اسے کچھ کہنے نہ دیا۔ وہ شخص اس کے بن کہے ہی ہر بات سمجھ چکا تھا، پر پھر اسے اندازہ تھا کہ اس کی بات سن کر نایاب اس سے کیا کہتی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟
میرا نہیں خیال میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، بس ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں اور میرا نہیں خیال یہ کوئی بری بات ہے۔ اس کا انداز نارمل تھا، البتہ نایاب کچھ کہہ نہ سکی۔ الہان بیگ کی ہر بات سننے کے باوجود بھی وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ کوئی جواب دیے بنا تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، لیکن بجتے فون کے باعث الہان اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے فون جیب سے نکالا اور کال دیکھتے ہی چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھر گئیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نگاہ اپنی گاڑی کے قریب کھڑے ظواہر پر گئی۔ خیال تھا وہ جا چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، شاید وہ اس کا منتظر تھا۔ میرے خیال میں آپ زریان بھائی سے ملنے آئے تھے۔ اسے خود کی طرف متوجہ پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ کس نے کہہ دیا میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا، اور آپ کو کیسے پتا میں یہاں پر ہوں؟ بتایا تو تھا عشوہ، میں واقف رہتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ جڑی ہر شے سے۔ اس نے ایک نگاہ عشوہ شیرازی کے ہاتھ پر ڈالی اور اب کی بار بنا کچھ کہے یا پوچھے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے انگلی میں موجود ڈائمنڈ رنگ اتار دی۔ ارادہ اسے پھینکنے کا تھا، البتہ جلد ہی اس کے ہاتھ سے وہ شے لے کر عشوہ اس کا ارادہ ناکام بنا چکی تھی۔ تم نے یہ واپس کیوں نہیں کی؟ آج کر دوں گی، نظریں جھکا کر کہتی وہ رنگ بیگ میں رکھ گئی تھی، یہی بہتر ہوگا۔ اس کے لہجے کی سختی پر عشوہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، البتہ اس شخص نے عشوہ شیرازی کی گھورتی نظروں کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا۔ آپ مجھ سے ایسے انداز میں بات نہیں کریں، تم ایسی حرکتیں بھی نہ کرو۔ مثلاً کیسی حرکتیں ہیں میری؟ ہاتھ آپس میں باندھتے وہ جیسے تفصیل سے اپنی حرکتیں جاننے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ عشوہ، تم آج ہی اسے واپس کرو گی؟ اگر میں نے اسے پھر سے تمہارے پاس دیکھا تو میں اسے بھی اور اس کی پہنانے والے کو بھی زمین میں دفن کر ڈالوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا، جسے سنتے ہی عشوہ کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے۔ میں نے کہا تھا نہ ایسا کچھ مت کہیے گا۔ یہ بتاؤ میری بات سمجھ گئی؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ اب کی بار لہجہ نرمی برتے پوچھنے لگا، جس سے سن کر بھیگی آنکھوں والی لڑکی اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خود غرض بن گئی ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ اس کی پیشانی پر بلنم اتار ہوئے۔ کسی نے نہیں کہا، مجھے خود محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں عیسیٰ سے یہ بات نہیں کہہ سکتی، جا کر کیسے کہہ دوں کہ مجھے یہ رشتہ نہیں رکھنا؟ سب لوگوں نے آج تک میری ہر چیز کا خیال رکھا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے، خاص طور پر عیسیٰ نے۔ مجھے ڈر ہے میری کسی حرکت سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم صرف وہموں میں گھری ہوئی ہو۔ تم بات کرنا اور بہتر ہوگا، تم ہی یہ کام کرو، کیونکہ اگر تم سے نہیں ہو سکا تو میں تمہاری یہ پریشانی مجھے دور کرنی پڑے گی۔ اور آپ کیا کریں گے؟ وہ فوراً پوچھ بیٹھی۔ ظواہر اس کی بات کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اسے یہ کام نہیں کرنے دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل نکالا اور وہاں بھیجے گئے پیغامات دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر ان گنت بلنم اتار ہوئے تھے۔ عشوہ، ابھی مجھے جانا ہے، ضروری کام ہے، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا اور ایک گہری نگاہ اس لڑکی پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ آفس کا ماحول آج بھی ہر روز کی طرح تھا اور جانان میڈم اپنی ڈیسک پر بیٹھی ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مصروف۔ کیسی ہو جانان؟ اس کی ڈیسک کے قریب جاتی وہ اپنی ازلی انداز میں پوچھ بیٹھی، جسے سنتے ہی جانان اکبر جھکا سر اٹھا گئی۔ ٹھیک ٹھاک، یہ بتاؤ تم کہاں غائب ہو کل سے؟ میں نے تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ میں کل آئی تھی لیکن عیسیٰ نے آفس سے چھٹی دے دی۔ مزے ہیں تمہارے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں کبھی نہیں دی ہو۔ وہ فوراً کہہ بیٹھی، لیکن پھر بات کا رخ دوسری طرف موڑ گئی۔ اچھا جانان، کیا تم جانتی ہو ذیحان حسن کہاں رہتا ہے؟ عشوہ کے پوچھنے پر اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات بکھرے۔ ہاں، یعنی پھر تو تم اسے ملتی بھی ہوگی؟ اب کی بار وہ خاصے جوش بھرے انداز میں کہہ اٹھی، لیکن جانان کا نفی میں ہلتا سر دیکھ اس کا جوش ماند کر گیا۔ نہیں، میں ان سے مل کر دل کی بےقراری بڑھانا نہیں چاہتی۔ جانان، تم نے کہا تھا تم اسے پسند کرتی ہو۔ نہیں، میں نے کہا تھا میں اسے محبت کرتی ہوں۔ اسے لفظوں کی تصحیح کی۔ تو پھر کچھ کرتی کیوں نہیں؟ جیسے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نظروں کا رخ اس کی جانب کیے وہ اس کی جیسے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جا کر ایک مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کر دو، وقت چلا جائے تو بس پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ جانتی ہو عشوہ، میں جانتی ہوں میری محبت کا کیا انجام ہوگا، اس لیے میں اپنے قدم کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کیا انجام ہوگا؟ اس کے پوچھنے پر جانان اسے بتا نہ سکی کہ اس کی محبت کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ یا تو ذیحان حسن عشوہ کو پا لیتا یا پھر عشوہ شیرازی کو کھو دیتا، پر کسی بھی صورت وہ جانان اکبر کا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ اس لیے اس نے ہمیشہ سے خود کو اس متعلق
یہی سمجھایا تھا کہ جانان اکبر کی محبت ادھوری ہی رہنے والی تھی، جس کا اسے غم نہیں تھا۔ البتہ کبھی کبھی زبان پر شکوہ ضرور آ ٹھہرتا تھا۔ جانے دو، اور مجھے یہ بتاؤ تمہیں بیٹھے بٹھائی یہ خیال کیسے آ گیا؟ مجھے اپنے ایک فیصلے پر ندامت ہو رہی ہے، کاش میں پہلے انکار کر دیتی تو آج یہ پریشانی اور ندامت زندگی کا حصہ نہ بنتی۔ پر اب میں نے اس فیصلے کو بدلنا چاہتی ہوں۔ میں اس شخص کو پانا چاہتی ہوں جسے محبت کر بیٹھی ہوں۔ اس سے پہلے وقت مزید ضائع ہو جائے، میں چاہوں گی تم بھی یہی کرو۔ ایک مرتبہ اس شخص کو یہ احساس دلاؤ کہ تم اس سے کس قدر محبت کرتی ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے بھی وہ بس اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ یقیناً وہ منتظر تھی کہ جانان اس کی بات سن کر اب کیا کہنے والی تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، البتہ سر کو ہولے سے جنبش دے کر اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے کہنے پر ایک مرتبہ یہ کام ضرور کرے گی، انجام جانتے ہوئے بھی کہ ذیحان حسن عشوہ شیرازی کا دیوانہ تھا۔ آفس روم میں داخل ہوتے ہی اس کا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے نظر سامنے بیٹھے عیسیٰ پر ڈالی، جس کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ البتہ اسے آج کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ جان نہ سکی۔ شاید یہ بس وہم تھا، شاید ذہن مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اسے بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ شاید بے چینی کی وجہ وہ بات بھی تھی جسے کہنے کے لیے وہ اس وقت ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا عشوہ؟ اسے اپنی جگہ ساکت پا کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا، جسے سنتے ہی وہ سوچوں کی جھٹکتی اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ مانا کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نہ کہ تم اس بات کا فائدہ اٹھا کر کام میں ڈنڈی مار دو۔ کوہنیاں ٹیبل پر جمائے وہ سنجیدگی سے تو ہرگز نہیں کہہ رہا تھا، البتہ آج اس کی بات پر عشوہ نے اپنی ازلی انداز میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عیسیٰ کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو، میں تو ہر وقت تمہیں سننے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لبوں سے ادا ہوئے ان لفظوں پر وہ مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ شاید یہ فیصلہ غلط تھا۔ نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ اس وقت دماغ کی سنتی یا دل کی گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بیگ میں رکھی رنگ باہر نکالی اور ٹیبل کے قریب جا کر اس نے عیسیٰ کے سامنے رکھی۔ کانچ کے ٹیبل پر اس شے کو پا کر عیسیٰ کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ حیرت سے ناسمجھی سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب؟ صاف صاف کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عیسیٰ، میں آپ کے ساتھ جڑا یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وجہ؟ غصے کو ضبط کیے وہ سادگی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتا کہ وہ اس لڑکی پر غصہ کرے، البتہ وہ لڑکی اسے بے بس کرنے کا فن ضرور رکھتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی ڈھل گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہی وہ بے ساختہ اپنا گلا ترک کر گئی تھی۔ ظواہر ملک، میں انہیں پسند کرتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور یہ لفظ سامنے بیٹھے شخص نے کس طرح سنے تھے یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ ہمیشہ سے خواہش تھی وہ لڑکی اس کی محبت کو سمجھے، اس کے سامنے اظہار محبت کرے، جو کہ آج وہ کر بھی رہی تھی، لیکن وہ اظہار عیسیٰ فندی کے لیے نہیں تھا۔ کون ہے وہ؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ شخص جیب میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے کہتا، اس کے قریب قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھتے ہی عشوہ شیرازی کے قدم بے ساختہ پیچھے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ عیسیٰ کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کے باعث وہ قدم روک نہ سکی، جس کی وجہ سے پشت دیوار سے جا ٹکرائی، اور پھر اپنے قریب کھڑے اس شخص کو ایک نظر دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے گئی، جسے سنتے ہی وہ شخص سمجھ نہ سکا افسوس کرتا یا پھر دکھ۔ عشوہ شیرازی اس شخص سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، جس سے ملے ہوئے ہی بس چند ہفتے ہوئے تھے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ عیسیٰ افندی کی محبت دیکھ نہ پائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کس نے کہہ دیا میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں عشوہ، بلکہ محبت بھی ایک چھوٹا لفظ ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، عشق فنا ہو جاتا ہے لیکن قربانی نہیں دیتا، پر میں جانتا ہوں تم مجھے فنا نہیں ہونے دو گی۔ عشوہ شیرازی مجھے کبھی فنا نہیں ہونے دے گی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ اپنے لفظوں سے آج اس لڑکی کو حیران کر چکا تھا۔ ہمیشہ سے لگتا تھا عیسیٰ صرف اسے پسند کرتا ہے، کبھی نہ یہ سوچا نہ ہی محسوس کر سکی کہ عیسیٰ کے لیے وہ لڑکی کیا تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی، یاد ہے نا تمہیں؟ اس لڑکی کا ہاتھ اپنی گرفت میں سخت گرفت میں لیے وہ سالوں پہلے گزری بات اس کے گوشے گزار کر گیا، وہی بات جو اس نے ارشب اور حرین کے مایوں والے دن کہی تھی۔
اس نے کہا تھا وہ عیسیٰ افندی کو کبھی نہیں چھوڑے گی، اور یہ بات وہ شخص آج تک یاد رکھے بیٹھا تھا۔ عشوہ شیرازی کی کہی ہر بات کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ عیسیٰ، ایک رشتہ ختم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے درمیان قائم دوسرا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی، بس اس رشتے سے آزادی چاہ رہی ہوں جس میں آپ کو مجھ سے کبھی محبت، کوئی خوشی نہیں مل سکے گی۔ تو مجھے مل جاؤ گی تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ میں اپنی محبت سے ہم دونوں کو مکمل کر دوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے عشوہ، تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ اگر تم جان جاؤ گی تو یقیناً یہ رشتہ نہیں ٹکراؤ گی۔ عیسیٰ، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لگا تھا آپ مجھے سمجھ جائیں گے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو عشوہ؟ آج تم بھی تو سمجھو مجھے نہ ٹکراؤ، بہت خاص ہو تم میرے لیے۔ تم مجھے مل گئی تو مجھے لگے گا میں نے جنت پا لی۔ مجھے چھوڑنا مت عشوہ، ایسا مت کرنا، کیونکہ اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھ سے دور نہ جانا، مجھے تنہا مت کرنا۔ تمہیں نہیں کھو سکتا، تم اہم ہو میرے لیے بہت زیادہ، اور تم مجھے مل گئی تو میں سمجھوں گا میں نے جنت پا لی اس دنیا میں ہی، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میرے لیے جنت بن جائے گی۔ اس شخص کے الفاظ سے کمزور کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا، دل بدل رہا تھا، بس ندامت بڑھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ اگر رہ نہیں سکتی تھی تو اسے مزید انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ سچ میں خود غرض بن رہی ہے۔ جس شخص نے ہمیشہ سے صرف اس کے متعلق سوچا، آج وہ اسے ہی رد کر رہی تھی۔ تو میرے سامنے اس شخص کی محبت کا اظہار کر رہی ہو جس سے ملے ہوئے تمہیں بس چند ہفتے گزرے ہیں۔ بس یہ بتاؤ، میری سالوں کی محبت تمہیں کیوں نظر نہیں آئی؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں جو تم نے اپنی ترجیحات بدل ڈالی؟ کچھ نہیں بدلا عیسیٰ، سب کچھ وہی ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ میں کبھی آپ سے ویسی محبت کر ہی نہیں پائی جس سے آپ کو اپنی زندگی میں ایک شوہر کے طور پر قبول کر لوں۔ تم کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، میں ویسا بن جاؤں گا۔ تم جو کہو گی میں وہ کر لوں گا، جس چیز کو کہو گی اسے چھوڑ دوں گا۔ جس شخص کے غصے سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، آج وہی شخص اپنی محبت کے سامنے کھڑا جیسے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ جس چیز کو چاہتا اسے پانے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن عشوہ کے ساتھ ایسا وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ عشوہ شیرازی کے بنا اگر وہ رہ نہیں سکتا تھا تو اس کی مرضی کے بنا اسے اپنا بھی نہیں سکتا تھا۔ بس مجھے چھوڑ دیں عیسیٰ، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اور مجھے نہ خوش دے کر یقیناً آپ کو بھی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کرتی ہوئے لڑکی بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ البتہ اس کی بات سنتے ہی عیسیٰ افندی کی گہری نظریں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھی۔ احساس ہو رہا تھا اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، اور اس وقت اس کا انداز عشوہ کو ڈرا رہا تھا۔ عیسیٰ، اس نے لبوں سے لفظ ادا کرنے چاہے، لیکن اس کی بات سنے بنا وہ شخص تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا جا چکا تھا، اور اس کے جاتے ہی عشوہ شیرازی کا چہرہ مزید بھیگنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے رشتے توڑنے کا دکھ نہیں تھا، اسے بس عیسیٰ کا دل توڑنے کا دکھ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنا شروع ہو چکی تھی، اور ٹیبل پر اس کی رکھی انگوٹھی اسی طرح پڑی تھی جسے کسی نے چھونے تک کی زحمت نہ کی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔